نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، صلی اللہ علیکہ یا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ پاک کی امان میں رہیں، تمام دور آخر کے فتنوں سے محفوظ اللہ تعالیٰ آپ سب کو فرمائے، سمیت میری نسلوں کے، آمین ثم آمین۔ ناظرین اکرام، آپ نے پیچھے جو ویڈیو دیکھی تھی، اس میں آیت نمبر 180 سے 185 تک کی تلاوت تھی، اس کی تفسیر تھی۔ آج کی جو تفسیر ہے، آیت نمبر 185 سے لے کر 186 تک ہے، سورہ آل عمران ہے، اور تفسیر ہے تفسیر القرآن، تفسیر ابن کثیر۔ دیکھی تو ہوگی آپ نے ویڈیو؟ ہاں، پھر سے میں نے ویڈیو لیٹ کر دی ہے، بس کچھ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے پھر سے پرابلم تھوڑے سے آ گئے تھے۔ آج پھر ویڈیو اپلوڈ کرنے جا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، سمیت میرے، خواہ وہ ظاہری بیماری ہو یا باطنی بیماری ہو، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ بلا تاخیر ہم ویڈیو کی جانب چلتے ہیں۔ سب سے پہلے محمد سمیر عباس کی آواز میں ہم تلاوت کلام پاک سنتے ہیں، آئیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور۔ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير۔ آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے تلاوت کلام پاک سنی، آیت نمبر 185 سے لے کر
80 तलक की तिलावत आपने सुनी है। आज की वीडियो का जो मफ़हूम है, हर जानदार चीज़ को मौत का जायका चखना है। तमाम मखलूक को आम इत्तला है कि हर जानदार मरने वाला है। जैसे फरमाया, रब का चेहरा बाकी है जो बुज़ुर्गी और इनाम वाला है। बस सिर्फ वही रब वाहिद हमेशगी की ज़िंदगी वाला है जो कभी ना फना होगा। जिन और इंसान कुल के कुल मरने वाले हैं। इसी तरह फरिश्ते और हामलान अर्श भी मर जाएंगे और सिर्फ अल्लाह वाहिद ला शरीक व दवाम और बका व आला बाकी रह जाएगा। पहले भी वही था और आखिर भी वही रहेगा। जब सब मर जाएंगे, मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, सलेब आदमी से जन्नती औलाद होने वाली थी, जितनी औलाद होने वाली थी वो हो चुकी और फिर सबको मौत के घाट उतार दिया गया। मखलूक का ख़त्मा हो गया। इस वक्त अल्लाह ताला क़यामत कायम करेगा और मखलूक को इनके कुल अमाल, छोटे बड़े, छुपे खुले, सगीरा कबीरा, सब की जज़ा व सज़ा मिलेगी। किसी पर ज़र्रा बराबर जुल्म ना होगा। यही इसके बाद के जुमले में फरमाया जा रहा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद हमें ऐसा महसूस हुआ कि गोया कोई आ रहा है। पाँव की छाप सुनाई देती थी लेकिन कोई शख्स दिखाई नहीं देता था। इसने आकर कहा, ए अहले बैत, तुम पर सलाम हो और अल्लाह की रहमत व बरकत। हर जान मौत का मज़ा चखने वाली है। तुम सबको तुम्हारे अमाल का बदला पूरा क़यामत के दिन दिया जाएगा। हर मुसीबत की तलाफ़ी अल्लाह ताला के पास है। हर मरने वाले का बदला है और हर फौत होने वाले का अपनी गुमशुदा चीज़ को हासिल कर लेना है। अल्लाह ताला ही पर भरोसा रखो, उसी से भली उम्मीदें रखो। समझ लो कि सचमुच मुसीबत ज़दा वो शख्स है जो सवाब से महरूम रह जाएगा। तुम पर अल्लाह ताला की तरफ से सलामती नाजिल हो और इसकी रहमतें और बरकतें। इब्ने अबी हातिम हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ख़याल है कि ये खिज़र अलैहिस्सलाम थे। जन्नत में दाखिला और जहन्नुम से निजात ही हकीकी कामयाबी। हकीकत ये है कि पूरा कामयाब वो इंसान है जो जहन्नुम से निजात पाले और जन्नत में चला जाए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जन्नत में एक कोड़े के बराबर भी जगह मिल जाना दुनिया व माफिया से बेहतर है। अगर तुम चाहो तो पढ़ो, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नता फ़क़द फ़ाज़ा। इस पिछली ज़्यादती के बगैर ये हदीस बुखारी व मुस्लिम वगैरह में भी है और ज़्यादती समेत इब्ने अबी हातिम में है और इब्ने मरदूदिया में भी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसकी ख्वाहिश आग से बच जाने और जन्नत में दाखिल हो जाने की हो, इसे चाहिए कि मरते दम तक अल्लाह पर और क़यामत पर ईमान रखे और लोगों से वो सलूक करे जिसे खुद अपने लिए पसंद करता हो। ये हदीस पहली आयत वाला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून की तफसीर में गुजर चुकी है। मसनद अहमद में भी वकीय बिन जराह की तफसीर में भी यह हदीस है। बाद आज़ा दुनिया की हकारत और ज़िल्लत बयान हो रही है कि यहाँ निहायत जलील, फ़ानी और ज़वाल पजीर चीज़ें हैं। जैसे और जगह है, बल तु उसिरून हयातुद दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका। यानी तुम तो हयात देने पर
رچے جاتے ہو، حالانکہ دراصل بہتری اور بقا والی چیز آخرت ہے۔ دوسری آیات میں تم کو جو کچھ دیا گیا ہے یہ تو حیات دنیا کا فائدہ ہے اور اس کی زینت بہترین اور باقی رہنے والی ہے۔ ابقا تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ حدیث شریف میں ہے، اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں صرف ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبو لے، اس انگلی کے پانی کو سمندر کے پانی کے مقابلے میں کیا نسبت ہے؟ وہی دنیا کو آخرت کے مقابلے میں ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، دنیا کیا ہے؟ ایک یوں ہی سی دھوکے کی ٹٹی ہے، دھوکے کی ٹٹی ہے جسے چھوڑ چھاڑ کر تمہیں چل دینا ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، یہ عنقریب تم سے جدا ہونے والی اور برباد ہو جانے والی چیز ہے۔ پس چاہیے کہ ہوش مندی برتو اور جہاں اطاعت الہی کر لو اور طاقت بھر نیکیاں کما لو۔ اللہ کی دی ہوئی طاقت کے بغیر کوئی کام نہیں بنتا۔ پھر انسانی آزمائش کا ذکر ہو رہا ہے جسے اور جگہ ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ مطلب یہ ہے کہ مومن کا امتحان ضرور ہوتا ہے، کبھی جانی، کبھی مالی، کبھی اہل و عیال میں، کبھی اور کسی طرح۔ یہ آزمائش دینداری کے انداز کے مطابق ہوتی ہے۔ سخت دینداری کی ابتلا بھی سخت اور کمزور دیندار والے کا امتحان بھی کمزور۔ صبر کی تلقین۔ پھر پروردگار جل شانہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دیتا ہے کہ بدر سے پہلے مدینے میں تم کو کتابیوں اور مشرکوں سے ایذا دہندہ باتیں اور سرزنش سننی پڑے گی۔ پہلے تسلی دیتا ہے، طریقہ سکھلاتا ہے، تم صبر و سہار کر لیا کرو، اور پرہیزگاری پر تو یہ بڑا بھاری کام ہے۔ حضرت اسامہ زید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین سے اور اہل کتاب سے بہت کچھ درگزر فرمایا کرتے تھے اور ان کی ایذاؤں کو سہ لیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عامل تھے یہاں تک کہ جہاد کی آیتیں اتری۔ صحیح بخاری شریف میں اس آیات کی تفسیر کے موقع پر ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گدھے پر سوار ہو کر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھا کر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے حارث بن خزرج کے قبیلے میں تشریف لے چلے۔ یہ واقعہ جنگ بدر سے پہلے کا ہے۔ راستے میں ایک مخلوط مجلس بیٹھی ہوئی ملی جس میں مسلمان بھی تھے، یہودی بھی تھے، مشرکین بھی تھے اور عبداللہ بن ابی بن سلول بھی تھا۔ یہ بھی اب تک کفر کے کھلے رنگ میں تھا۔ مسلمانوں میں حضرت عباس، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے گرد و غبار جو اڑا تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے ناک پر کپڑا رکھ لیا اور کہنے لگا کہ غبار نہ اڑاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاس پہنچ چکے تھے۔ سواری سے اتر آئے، سلام کیا اور انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن کی چند آیتیں سنائیں تو عبداللہ بول پڑا، سنیے صاحب، آپ کا یہ طریقہ ہمیں پسند نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں حق ہی صحیح، لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ ہماری مجلسوں میں آ کر ہمیں ایذا دیں؟ اپنے گھر جائیں، جو آپ کے پاس آئے اسے سنائیں۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجلسوں میں تشریف لایا کریں، ہمیں تو اس کی عین چاہت ہے۔ اب ان سب میں آپس میں خوب تکرار ہوئی، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے اور قریب تھا کہ کھڑے ہو کر لڑنے لگے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے سے آخرش امن و امان ہو گیا اور سب خاموش ہو گئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہو کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو احباب عبداللہ بن ابی نے تو آج یوں یوں کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے دیجیے، معاف کیجیے اور درگزر کیجیے، قسم اللہ کی جس نے آپ پر قرآن اتارا۔ سنیے، اسے تو آپ صلی اللہ، اسے یعنی ابو احباب عبداللہ بن ابی جس نے یہ باتیں کی تھی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد دشمنی ہے، اور انہیں چاہیے اس لیے ہونی چاہیے اس لیے کہ یہاں کے لوگوں نے اسے سردار بنانا چاہا تھا، اور اسے چودراہٹ کی پگڑی بندھوانے کا مشورہ طے ہو چکا تھا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے نبی برحق بنا کر بھیجا، لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا، اس کی سرداری جاتی رہی جس کا اسے رنج ہے، اسی باعث یہ اپنے جلے دل کے پھپولے پھوڑ رہا ہے۔ جو کہہ دیا، آپ اسے اہمیت نہ دیں۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درگزر کر لیا، اور یہی آپ کی عادت تھی۔ سبحان اللہ، کیا پاکیزہ عادت تھی، سبحان اللہ، صدقے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہودیوں سے، مشرکوں سے درگزر فرماتے انسنی کر دیا کرتے، اور اس فرمان پر عمل کرتے۔ یہی حکم آیات و ذکر کثیر بدہ کثیر میں ہے، جو حکم عفو درگزر کا ہے، اس آیات ولا تسمعن میں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کی اجازت دی گئی، اور پہلا غزوہ بدر کا ہوا، جس میں سرداران لشکر کفار قتل و غارت ہوئے۔ یہ حالت اور شوکت اسلام دیکھ کر عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ساتھی گھبرائے، بجز اس کے کہ کوئی چارہ کار انہیں نظر نہ آیا کہ بیعت کر لیں اور بظاہر مسلمان ہو جائے۔ پس یہ کلیہ قاعدہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر حق والے پر جو نیکی اور بھلائی کا حکم کرتا ہے، اور جو برائی اور خلاف شرع کام سے روکتا ہے، ضرور مصیبتیں اور آفتیں آتی ہیں۔ اسے چاہیے کہ ان تمام تکلیفوں کو جھیلے اور راہ اللہ میں صبر و سہار سے کام لے، اسی کی پاک ذات پر بھروسہ رکھے، اسی سے مدد طلب کرتا رہے، اور اپنی کامل رغبت اور پورا رجوع اس کی طرف رکھے۔ اہل کتاب اور عالم ارواح میں کیا وعدہ ہے۔ آیت نمبر 187 سے 189۔ اللہ تعالیٰ یہاں اہل کتاب کو ڈانٹ رہا ہے کہ پیغمبروں کی وساطت سے جو عہد ان کے جناب باری تعالیٰ سے ہوا تھا، حضور پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان لائیں گے، اور آپ کے ذکر کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو پیشگوئی کو لوگوں میں پھیلائیں گے، اور انہیں آپ کی تابعداری پر آمادہ کریں گے، اور پھر جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائیں تو یہ دل آپ کے تابعدار ہو جائیں گے۔ لیکن انہوں نے اس عہد کو چھپا لیا، اور اس کے ظاہر کرنے پر جن دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، ان کے بدلے دنیا کی تھوڑی سی پونجی میں الجھ کر رہ گئے۔ ان کی یہ خرید و فروخت بد سے لے کے بدتر ہوئے کہ وہ اس میں علماء کو تنبیہ ہے کہ وہ ان کی طرح نہ کریں، ورنہ ان پر بھی وہی سرزنش ہوگی جو ان پر ہوئی، اور انہیں بھی اللہ کی وہ ناراضگی اٹھانی پڑے گی جو انہوں نے اٹھائی۔ علماء کرام کو چاہیے کہ ان کے پاس جو نفع دینے والی دینی علم ہو، جسے لوگ نیک عمل جمع کر سکتے ہوں، اسے پھیلاتے رہیں اور کسی بات کو نہ چھپائیں۔ حدیث شریف میں ہے، جس شخص سے علم کا کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور وہ اسے چھپا لے تو قیامت کے دن آگ کی لگام پہنایا جائے گا۔ دوسری آیات میں ریاکاری کی ندامت بیان ہو رہی ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو ریاکاری والی عادت ہے نا،
یہ بڑی تکلیف دہ ہے۔ سارے اعمال غلط ہو جاتے ہیں جب ہم پر حرص و ہوس کے ساتھ یہ ریاکاری دکھاوے کا جو لمحے گزرتے ہیں، جو وقت گزرتا ہے، جو اس میں ہم وقت گزارتے ہیں، اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی اس معاملے کو کیسے میں آپ پر وضاحت کروں کہ مطلب ہم اتنے سرکش ہو جاتے ہیں کہ ہم اگر کسی سے بات کر رہے ہیں، کوئی اپنی باتیں وغیرہ ڈسکس کر رہے ہیں، تو ہم اسے وہ تک اپنی عبادت بتا دیتے ہیں جنہیں چھپا کے رکھنا چاہیے، حالانکہ ہمیں وہ عبادتیں ویسے بھی ہر عبادت کو چھپا کے کرنی چاہیے، جس کا معاملہ اللہ سے ہو، جس عبادت کا، جس ذکر کا۔ ٹھیک، ظاہری طور پر دل کے اندر ایک ایسا واجہ تھا، جی ہم تو نمازی ہیں، پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی نماز نہیں پڑھ پاتے۔ میرے خیال ہے کہ ہم آدھی تفسیر اس کی کل بیان کروں گی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس ریاکاری جیسی ذلت سے محفوظ فرمائیں، اور راہ خطا بھی کہوں گی تو یہی کہوں گی کہ راہ خطا بھی آپ کے دل سے یہ خیال نہ گزرے کہ دیکھیے دلوں کا معاملہ جو ہے نا وہ اللہ کی ذات سے جڑا آتا ہے۔ بظاہر تو ہم چھپے ہوئے ہیں، لیکن جو دل ہے نا وہ ہر پل اللہ کی نظر میں ہے۔ اپنے دل کی حفاظت کیجیے، اپنے نفس کی حفاظت کیجیے، کیونکہ جو اندرون خانہ معاملہ ہے وہ جب ظاہر ہوتے ہیں تو بڑی رسوائی ہوتی ہے، اور ہم اس رسوائی سے بچ نہیں سکتے، کیونکہ جب ہم اپنے رب کو چھوڑ دیتے ہیں تو رب ہمیں جب چھوڑتا ہے کسی کی بھی وجہ سے ہمیں رب چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ ہم اس کی محبت میں شراکت داری لے آتے ہیں۔ شرک اللہ کو پسند نہیں ہے، شرک سے بچیں۔ اللہ ایک ہے اور سب سے بہترین محبت رب کی ہے۔